बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ देव आशीष और ये है उपन। तो कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज हम वीडियो लाए हैं दहर, क्या एडम से पहले भी ज़मीन पर इंसान थे। तो देखते हैं कि ये हज़रत एडम की बात कर रहे हैं कि उनसे पहले भी इंसान थे या नहीं। और इससे पहले वीडियोस में देखा है कि इंसानियत थी पर रूह बाद में फूकी गई थी। तो शायद हज़रत एडम आए थे फर्स्ट टाइम, उससे पहले इंसानियत थी पर किस टाइप की थी तो देखते हैं वीडियो में। और ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरत दहर का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह कवर करेंगे। सूरह अद-दहर भी मदनी सूरत है और इसकी इम्पोर्टेंस के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में आता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर जुम्मे वाले दिन फ़जर की पहली रकत में सूरह अस-सजदा, जिसे सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा भी कहा जाता है, वो पढ़ा करते थे और दूसरी रकत में सूरह अद-दहर पढ़ा करते थे। यानी आप अलैहिस्सलाम ने चूँकि जुम्मे का दिन तज़कीर वाज़ो नसीहत के लिए रखा हुआ था, तो वो वाज़ो नसीहत जो है वो फ़जर के वक्त ही शुरू हो जाती थी। फ़जर की पहली रकत में सूरह अस-सजदा बड़ी ही जामे तरीन सूरत है, खुसूसन तज़कीर के हवाले से, फ़िक्र आखरत के हवाले से। और दूसरी सूरत सूरह अद-दहर, ये भी अपने मज़ामीन के एतबार से बड़ी अहम सूरत है और इसका मरकज़ी टॉपिक जो है वो जन्नत से रिलेटेड है। और कई टॉपिक भी हैं लेकिन ये डोमिनेंट पहलू है इसके अंदर। अहले जन्नत को जो अल्लाह ताला नेमतों से नवाजेगा उनका बड़ा तफसील के साथ इसमें ज़िक्र आया है। और शुरू की आयात तो बड़ी यूनिक आयात हैं कुरान हकीम में। चंद मकामात जो अपने मज़मून की गहराई के एतबार से बड़े मुनफरिद होते हैं, उनमें से एक इस सूरत में भी शुरू के मज़ामीन आएंगे। अपने मुसफ़ सामने रख लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। बेशक इंसान पे ज़माने में ऐसा वक्त भी गुज़रा है जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र शय ना था। एक तो इसका उमूमी मतलब बयान किया जाता है कि इंसान जो है वो एक बेकदर पानी से पैदा हुआ, उसकी कोई यानी हैसियत नहीं है, हत्ता कि उस पानी का नाम लेते हुए भी लोग कराहत महसूस करते हैं। बेकदर पानी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। तो एक वक्त इंसान पे ऐसा गुजरा है कि जब चाहे वो यानी अपने बाप की पुश्त में था या उसके बाद रहम मादर में ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद एक एम्ब्रियो की शक्ल में, एक जनीन की शक्ल में उसने परवरिश पाई। वो एक हकीर चीज़ थी, ना तो उसके आज़ा नुमायाँ थे, ना उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में उसे अता फरमाई। आप देखें दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान भी होना, उसकी असल यही है कि उसकी पैदाइश उस बेकदर पानी से हुई है। चाहे कोई पैगम्बर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा फ़िलासफ़र है, चाहे कोई बहुत बड़ा जो है वो बादशाह है, चाहे कोई बहुत बड़ा सपे सलार है, बहुत कोई बड़ा जंगजू है, सब की सब की असल जो है वो बेकदर पानी है। और अल्लाह ताला उस पानी में से देखे क्या क्या चीज़ें निकाल रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो ज़माने में एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब उसकी कोई काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं थी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे जो है वो आज़ाद दिए और एक मुकम्मल इंसान बनाकर जो है रूए अर्ज़ पे निकाला। और फिर जब वो निकला भी उस वक्त भी वो मोहताज था अपने माँ बाप का। सबसे ज़्यादा मोहताज इंसान का बच्चा होता है। बिल्ली के छोटे से बच्चे को भी आप टेबल पे रख देना तो नीचे नहीं गिरेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इंसान का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इसीलिए माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र जो है वो इंसानों के लिए है, कहीं जानवरों के बारे में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये अल्लाह ताला है जो बेकदर चीज़ों से क्या कुछ पैदा करता है। इंसान जो अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इस पे भी एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा है कि बेकदर ये चीज़ था,
اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا. پھر وہ ایک ڈورمنٹ پوزیشن انسان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا. پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی. تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے. تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی 3 جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں، اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہیں نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے. تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، جب تک کہ دیکھیں جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے. اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا. تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے. 2 معنی ہو گئے. اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے. ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے. یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا. پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے. تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے. اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے. تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی. تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے. جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے 2 ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا. انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو. ان میں اپنی روح پھونکی. پہلے ایک زندگی تو تھی. آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے. بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے. یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی مخلوق ہے روح. تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی. ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام. پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے. ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے
کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے. تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے, مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا, سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا کو. تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں, جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی. تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا, بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے, تو وہ قابل ذکر نہیں تھے. قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا, اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں. تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی, کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں, جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹس ہے, چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں, تو ہمیں اوورال جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں, وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ رناؤڈ ہے کہ آلموسٹ 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے, آلموسٹ 1400 سال پہلے, اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے. وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی, وہ 571 بنتا ہے. تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے. تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی. اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے, جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی. تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں. تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا. اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے. یہ میں آپ کو, اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے. تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے, یہ کوئی پیٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا. تو یہ ویڈیو میں بات کی ایڈم اسلام کی کہ آئی تھنک 5000 ایئرس پہلے وہ آئے تھے. تو ان کی بیک سٹوری یہی بتا رہے کہ اللہ کے پاس روحوں کا خزانہ ہے. تو اس سے پہلے بھی انسان تھے تو ان کے اندر روحیں نہیں تھی, اور اللہ نے ایڈم اسلام کو چنا تھا, اور بہت سارے ایڈم اسلام ہوں گے اس میں سے چنا ہوا تھا, اس میں روح پھونکی, ان میں سے انسانیت شروع ہوئی, اور یہی ریالٹی ہے. تو اس طریقے کی بات انجینئر محمد علی ہمیں سمجھا رہے کہ ایڈم اسلام میں سے پوری بولتے ہیں نا انسانیت کا جنم ہوا ہے. تو اور اس سے پہلے بھی بہت سارے بولتے ہیں نا انسان کے ہڈیاں ملی ہے, اور آج کل نیوز میں مل رہا ہے کہ بہت 5,000 سال پہلے بھی ایلین کا ہڈیاں ملی ہے, پورا اسکیلیٹن ملا ہے. تو یہ بھی شاکنگ ہے, اور شاید اس میں روح نہیں ہوگی, وہ صرف ایک بولتا ہے جانور انسان ہوگا, جانور جیسا انسان. تو روح, تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز جیسا ہو جاتا ہے کہ روح ڈالنا, اور جیسے بول رہے کہ بندروں میں روح نہیں ہوتی, صرف بندر ہوتا ہے. تو یہ چیز اس لیے ہمیں بندر والا, جب یہ بولتے ہیں بندر والی سٹوری تو ہمارے گھر پہ بھی بندر آتے ہیں.
तो समझ में आता है कि ये रूह वाली बात रियलिटी लगती है कि अल्लाह ने अपने ख़जाने में से रूह डाल सकते और अल्लाह के मतलब बोलते हैं ना दिल के करीब है इंसानियत, ह्यूमन। तो इंसान को ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, कुरान का इल्म लेके लाइफ जीनी चाहिए, हलाल काम करने चाहिए। उस चीज़ से आप अल्लाह के टच में रहते हो और सारे हराम काम आप करने से दूर हो जाते हो। बोलते हैं ना गाफिल हार्ट, गफलत में ना रहिए, है ना। तो अच्छे इल्म करते रहिए, अच्छे नॉलेज लेते रहिए, अच्छी बरकत होती रही आपकी। तो कैसा लगा रिएक्शन, और भी अगर आप हम कुछ मिस कर गए तो आप ज़रूर बताना। बहुत सारी इवोल्यूशन की बात की है, तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।